अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नॉवल शुरू करते हैं। नॉवल का नाम है बिसात और इसको लिखा है ज़ैनब राजपूत ने। और आज है इस नॉवल की 7वीं किस्त यानी कि 7th एपिसोड। तो चलें आइए शुरू करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि तुमसे बात करूंगा बैठकर, फिलहाल मैं नहीं आ सकता, झंझलाहट से कहते वो माथे को मसलते हुए मुड़ा तो नजरें ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी बख्त खान के सरापे पर बुरी तरह से उलझी थी। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, वो बिना सुने ही कहते साथ ही कॉल काट गया। मोबाइल फोन जेब में रखते वो अब धीमे कदमों समेत उसकी सिमत बढ़ रहा था, जो दुपट्टे से बेगाना भीगे बालों को कंघी करने में हलकान हो रही थी। भीगे से आप बाल पुश्त पर बिखरे पड़े थे, जिनसे पानी की बूंदें टपकते उसकी कमर पर गिर रही थी। मैं आई। बख्तावर खान अपनी पुश्त पर उसकी मौजूदगी पर बुरी तरह से ठटकी। नजरें उठाए उसे देखते वह गहरी सांस भरते कंगा उसके हाथ में दे गई। दरक खानजादा उसे वालहाना निगाहों से देखते मुसलसल मुस्कुरा रहा था, जबकि बख्त उसकी नज़रों से खफत और झंझलाहट का शिकार हो रही थी। नरमी से उसके बाल सुलझाते दरक की थोड़ी उसके शाने पर रखते उसके पेट पर हिसार बनाया तो वो बुरी तरह से घबराई। दरक, क्या माफ़ी नहीं मिल सकती मुझे? बख्त बड़ी आत भरे लहजे में बोला। दोनों की नज़रें एक दूसरे की नज़रों में उलझी हुई थी। बख्त चंद लम्हा तक फरीद सी रह गई। क्या कमी थी इसमें? खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था, डॉक्टर बनने वाला था, केयरिंग था, मुखलिस भी था। तुमने मेरी मर्जी जाने बिना मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरा दिल दुखाया तुमने। वो औरत थी सबसे बढ़कर के एक बीवी, और बीवियां इतनी आसानी से शोर का सलूक भूलती नहीं। दरक ने उसे दोनों शानों से जकड़ते रुख अपनी सिमत मोड़ा था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था बख्त, खुदा गवाह है, जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ नशे की हालत में हुआ। तुम ही बताओ, उस दिन के सिवा कभी भी तुम्हें हर्ट किया? क्या जबरदस्ती तुम्हारे नजदीक आया मैं? दरक के सवाल पर बख्त ने तेजी से नजरें चुराई थी। वो भला क्या कहती, वो सच ही तो कह रहा था। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे बख्तावर खानम, इस खान के दिल में बसती हो तुम। बस एक बार मेरा हाथ थाम लो, वादा करता हूँ ताउम्र कोई तकलीफ तुम तक पहुँचने नहीं दूंगा। दरक खानदादा अपने हाथ फैलाए इसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखते बोला। बख्त चंद लम्हे उसे देखती रही और फिर अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। एक बात याद रखना, मैं जो कहूंगी वही होगा, वरना मैं तुमसे बड़ी हूँ, ये बात याद रखना। शहादत की उंगली उठाए वो जिद्दी अंदाज में बोली तो दर खानदादा सरशारी से कहका लगाते उसे सीने से लगा गया। शुक्रिया मेरी जान, मेरा एतबार करने का। वक्त आंखें मूंदे उसकी आवाज़ अपने कानों में घुलती महसूस कर रही थी, जिसने उसे मजबूती से सीने में जकड़ते आंखें सुकून से मूंद डाली। तो तुम हमारा मदद नहीं करेगा? मुंह छुपताओ देते उसने सामने बैठे दरक को देखते सवाल किया। मैंने अब ऐसा भी नहीं कहा बेगम खान, मैं ज़रूर मदद करूंगा तुम्हारी, मगर पहले तुम इस काबिल बनो कि गुलालई का तुमसे जोड़ा जाए। दरक खान दादा टांग पर टांग चढ़ाए इत्मीनान से बोला तो बेगम खान का चेहरा सुर्ख पड़ा। तुम हमको अपना मामू का बेटी का काबिल नहीं समझता दरक खान दादा, भूलो मत, हमने तुम्हारा कहना पर वक्त से शादी का इनकार किया था। तुम वक्त को पसंद करता था, ये राज हम सबको बता देगा। बेगम ने उसे धमकाया, जिस पर वो संजीदगी से उसे देखता अगले ही लम्हे सर झटक कर मुस्कुराया। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं बेगम खान, वक्त अब मेरी बीवी है और कोई भी ताकत मुझे मेरी बीवी से दूर नहीं कर सकती। तुम तो क्या हवेली का कोई भी मर्द नहीं। दर खानदादा ने उसे हकीकत से आगाह किया, जिस पर बेगम ने लब भींच डाले। मगर फिर भी तुमने मेरी मदद की थी इस वक्त मेरी मोहब्बत को हासिल करने में, और इसीलिए मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ 2 साल तक गुलालई का रिश्ता कहीं भी नहीं होने दूंगा मैं। इन 2 सालों में तुम खुद को इस काबिल बनाओ कि मेरे मामू बखुशी अपनी बेटी तुम्हारे नाम कर दें। बेगम संजीदगी से उसे देख रहा था। आंखों के सामने वो परी चेहरा लहराया, जिस पर वो पहलू बदल कर सर झुका गया था। ठीक है दर खान, अम वादा करता है, अम खुद को बदलेगा, गुलालई का काबिल बनाएगा। अगर तुम्हारा मामू ने तुम्हारा बात ना माना और किसी और का नाम करना चाहा तो अम सारा लिहाज भूल जाएगा, ये याद रखना तुम। बेगम खान उसे धमकाता हुआ शॉल कंधे पर झटकते उठकर डेरे से बाहर निकल गया था। दर खानदादा ने गहरी सांस भरते सोफे के पुश्त से टेक लगाई। बेगम खान उसे धमकाता हुआ शॉल कंधे पर झटकते उठकर डेरे से बाहर निकल गया था। दर खानदादा ने गहरी सांस भरते सोफे की पुश्त से टेक लगाई। अगर बेगम खान वाकई में गुलालई के लिए बदल सकता था तो फिर इस रिश्ते में कोई मजायका नहीं था। हमको सब जानना है मोरे, वो खान वो कहता है कि हमारा गुल आपा जरक लाला को पसंद करता था।
आप हमको बताओ ये झूठ है ना। وہ کمرے سے نکل کر سیدھا ناجیہ خانم کے پاس آئی تھی۔ ناجیہ خانم نے سرد سانس بھرتے سے دیکھا۔ گل بخت خان نے اسے بچوں کی طرح پالا تھا۔ وہ بڑی بہن تھی اور گل بہار سب سے چھوٹی۔ گل بہار کے لیے بھی وہ ماں کا دوسرا روپ ہی تھی۔ اسی لیے تو حویلی میں سے کسی نے بھی اس کی بہن کی بابت کچھ شیئر نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ناجیہ خانم نے بختاور کو اسے کچھ بھی بتانے دیا تھا۔ بختاور بھی ان کے سامنے بیٹھی ہونٹ کچل کر گل بہار کو دیکھ رہی تھی، جس کی خوبصورت آنکھیں حد درجہ گلابی تھی، گالوں پر آنسو کے میٹھے میٹھے نشانات واضح تھے۔ تمہارا مرد ٹھیک کہہ رہا ہے گل بہار۔ گل بخت خان ایک بغیرت عورت تھا۔ اس کا منگنی بہرام سے طے ہوا تو کچھ عرصہ کا بعد زر خاندادہ حویلی لوٹا تھا۔ اسے دیکھتے ہی تمہارا بہن نے بہرام سے شادی سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے دی جان نے اس کا اور بہرام کا جلد از جلد شادی کر دیا، اور اس بغیرت عورت نے شادی کا پہلا رات ہی بہرام خاندادہ کو سب بتا دیا کہ وہ اس کو نہیں زرق کو پسند کرتا ہے۔ اتنا سب کچھ جاننا کے باوجود بھی بہرام نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر اس کا جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو اس کا گلا کاٹ دیتا، مگر وہ اسے سالوں تک اپنے ساتھ رکھتا رہا، پھر بھی اس عورت کا دل نہیں بدلا۔ ادھر اس نے زرق کو اپنی محبت کا بتایا، سارا حویلی والوں کا سامنا بہرام سے طلاق مانگا۔ زرق اس دن کا بعد حویلی نہیں لوٹا، اور اس کا دور ہونا پر تمہارا بہن حویلی کا ملازم کو پیسوں کا لالچ دے کر بھاگ نکلا۔ گل بہار خان نے بے اختیار لبوں پر ہتھیلی جمائی، قدم بری طرح سے لڑکھڑائے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، بخت نے اٹھ کر اسے تھاما تھا، اسے ساتھ لگائے۔ وہ بیڈ پر اس کے ساتھ ہی بیٹھی۔ وہ اس کی چھوٹی لاڈلی بہن تھی۔ یہ تکلیف تو وہ کب کی سہ چکی تھی، مگر گل بہار کو آج اس حقیقت کا ادراک ہوا تھا، اور سب سے بڑھ کر بہرام خاندادہ اب اس کا شوہر تھا۔ نہ جانے وہ کیسے یہ سب کچھ برداشت کرتی۔ وہ لڑکا تمہاری بہن کو بیچنے والا تھا، مگر بہرام اسے بچا کر واپس لایا۔ اس کا معافی مانگنے پر اسے معاف کر کے دل سے عزت دیا، مگر پھر جلد وہ ماں بننے والا تھا۔ بہرام بہت خوش تھا، مگر تمہارا معصوم بہن ماں نہیں بننا چاہتا تھا گل بہار خان، اسی لیے وہ اپنا خیال نہیں رکھتا تھا۔ 9 ماہ تک اس نے بہرام کو ذلیل کیا، کیونکہ وہ اس بچہ کو دنیا میں لانا چاہتا تھا۔ وہ اپنا بچہ کو مارنا چاہتا تھا، اس لیے خدا نے اس بچہ کو بچا لیا اور وہ خود مر گیا۔ ناجیہ خانم نے دوپٹے کے کونے سے آنسو رگڑے تھے، جبکہ گل بہار کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ بخت اسے سینے میں بھینج کر اسے خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ ناممکن تھا۔ ناجیہ خانم نڈھال قدموں سے بالکنی کی سمت بڑھ گئی تھی۔ ماضی کے سیاہ ورق ایک بار پھر سے پلٹ کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ بہت کچھ تکلیف دہ یاد آتا گیا تھا، مگر اب سوائے پچھتاوے کہ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ ہانی میں دیکھ رہا ہوں، بظاہر وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، مگر نظریں سامنے موجود صوفے پر بیٹھی اپنی بیوی کی طرف تھی۔ درخانی اس کی پکار پر سٹپٹائی، جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھتے وہ پاؤں کی مالش کرنے لگی، مگر اس کا انداز بالکل سست تھا۔ تھک ہار کر وہ لیپ ٹاپ آف کرتے، اپنا وائٹ کوٹ اتارتے کرسی کی پشت پر پھیلائے صوفے کی طرف بڑھا۔ اس کے بڑھتے قدموں کی دھمک محسوس کرتے درخانی کے ہاتھوں کی گردش پل بھر کو تھمی۔ گالوں کا گلابی پن اس کے نزدیک بیٹھتے ہی بڑھا تھا۔ اس 1 ماہ میں وہ زرق خاندادہ سے پہلے سے بھی زیادہ اٹیچڈ ہو چکی تھی۔ اس کی کیئر، توجہ اور محبت نے درخانی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ زرق اس کے پاس بیٹھا، پاؤں اٹھاتے اپنے تھائے پر رکھتے وہ بڑی توجہ اور سنجیدگی سے اس کے پاؤں ٹانگ کی مالش کر رہا تھا۔ میں کر لوں گی خان، وہ اس کے پاؤں کو چھو رہا تھا۔ درخانی کو سخت قسم کی خفت اور شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اٹس اوکے مائی لارڈ، میرا حق ہے، مجھے کرنے دو، وہ شائستگی سے کہتے اس کی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرتے تیل کی شیشی تھام گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اب اٹھ کر کھڑا ہوا۔ درخانی کے ہاتھ تھامے وہ اب اسے آہستگی سے اٹھنے میں مدد کر رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ زرق خاندادہ اسے روز اپنے ساتھ ہی ہاسپٹل لے آتا تھا، جہاں سارا دن وہ اس کے کیبن میں بیٹھ کر اس کی بتائی ہوئی مختلف ایکسرسائز کرتی رہتی، جن میں زیادہ تر زرق خود ہی اسے کرواتا تھا۔ اب بھی چند قدم ٹانگ پر وزن ڈال کر چلنے کے بعد وہ تھکن اور تکلیف سے ہانپ گئی تھی۔ مسز، کوشش جاری رکھو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ شادی کے کچھ عرصہ کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے بال کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور یقین جانو میں چاہتا ہوں کہ مقابلہ برابری کا اور ڈٹ کر ہو۔ زرق نے مسکرا کر کیسے آنکھ دبائی تھی۔ اسی کی بات پر درخانی کی سرمئی آنکھوں میں حیرت پھیلی۔ وہ منہ کھولے اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھتی رہی۔ اور مجھے پورا یقین آپ ہر بار ہار جائیں گے خان،
اس کے شانوں پر ہاتھ جمائے وہ زبان چڑھاتی بڑے مزے سے بولی تھی۔ ذرا خاندادہ بس زیر لب مسکراتا، اس کی ہنسی میں کھو سا گیا تھا۔ اس کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد درخانی کی مسکراہٹوں میں آئے روز اضافہ ہی ہوا تھا، اور اب تو وہ ایک چہکتی ہوئی چڑیا لگتی تھی۔ دروازے پر دستک دینے کے لیے اٹھا ہاتھ اندر سے آتی کھلکھلاہٹ پر ایک دم سے تھما تھا۔ مختار خان کے ہونٹوں کی کپکپاہٹ بڑھتی چلی گئی تھی۔ آنکھوں میں تیرتی نمی کو اس نے ہتھیلی سے رگڑتے صاف کیا تھا اور گہری سانس بھرتے ہوئے دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا۔ زرق اور درخانی نے ایک ساتھ دروازے کی سمت دیکھا۔ آ جائیں، زرق اجازت دیتے درخانی کو تھام کر صوفے تک لے گیا۔ اسے آہستگی سے صوفے پر بٹھاتے ہوئے احتیاط سے اس کے پاؤں اٹھا کر صوفے پر رکھ رہا تھا۔ دروازے کے بیچ کھڑے مختار خان نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے یہ منظر دیکھا تھا۔ جی کہیے، زرق اس شخص کو درخانی کی طرف دیکھتا پاتے سنجیدگی سے بولا، تو درخانی نے بے ساختہ ہی سر اٹھائے سامنے دیکھا، مگر اپنے سامنے کھڑے اپنے باپ کو دیکھ اس کی رنگت زرد پڑی۔ مختار خان اس کے دیکھنے پر اپنے لرزتے ہاتھ معافی کی صورت جوڑتے اس کی سمت بڑھ گیا۔ تم سے معافی مانگنا آیا ہے درخانی، وہ لرزتے وجود سمیت بولا تو درخانی نے مٹھیاں بھینج کر آنکھیں شدت سے موندی۔ زرق اس کے چہرے پر بکھرتی تکلیف دیکھتے سمجھ گیا تھا کہ سامنے کھڑا شخص کون ہے۔ خان، ان کو بولیں جائیں یہاں سے، وہ رخ موڑ کر بے دردی سے بولی تو وہ روتے ہوئے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گر گئے تھے۔ زرق لب بھینج کر انہیں دیکھ رہا تھا، جن کے کندھے اور آنکھیں جھکی تھی۔ میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ درخانی، اور خدا نے اس کا سزا اسی دنیا میں ہم کو دے دیا۔ جس اولاد کو ہم قابل سمجھتا تھا اس نے ہم کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تمہارا شادی کے بعد سکندر خان نے دردانہ کو مانگا تھا، مگر وہ اسی رات کسی کا ساتھ بھاگ گیا درخانی، وہ روتے ہوئے بتا رہے تھے، اور درخانی بت بنی انہیں سن رہی تھی۔ آج اس کے اندر کوئی جذبہ، کوئی احساس نہیں تھا اس شخص کے لیے، نہ ہی ان کی محبت کی کوئی چاہت درخانی کے اندر باقی رہی تھی۔ تمہارا بڑا بھائی نے سب کچھ اپنا اور اپنا بیوی کے نام کروا لیا، درخانی اور ام کو نوکر بنا کر رکھ دیا حویلی میں۔ ہم نے تمہیں دھتکارا تھا، آج ہمارا دوسرا اولاد ہم کو دھتکار رہا ہے۔ وہ بلک رہے تھے، ندامت کے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ زرق خانزادہ نے تعصب سے شخص کو دیکھا جس کے لیے مکافات عمل اس دنیا میں ہی بہت برا ثابت ہوا تھا۔ ہم کو پتہ چلا تم ڈاکٹر صاحب کا بیوی ہے، بہت عرصہ سے ہمت کر رہا تھا، آج جا کر تمہارا سامنا آنے کا ہمت ہو پایا۔ ہم تم سے معافی، میں نے آپ کو اپنا ہر حق، ہر ظلم زیادتی معاف کی۔ خان، ان سے کہیں میرے سامنے سے چلے جائیں، میں مزید ان کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ گہری سانسیں بھرتے کپ کپاتے ہوئے وجود سے بولی تھی۔ اپنے باپ کی موجودگی میں اس کا دم گھٹ رہا تھا، وہی باپ جس کی محبت کی چاہ لیے وہ بچپن سے جوان ہوئی تھی۔ اب چلے جائیں یہاں سے انکل، ذرا خاندادہ لب بھینج کر بولے تو مختار خان آنسو صاف کرتے نڈھال قدموں سمیت اپنے لاغر وجود کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ذرا خاندادہ تیزی سے درخانی کی طرف بڑھا تھا، اسے نرمی سے تھامے اپنے سینے میں بھینجتے اس نے اس کے وجود کی کپکپاہٹ کم کرنا چاہی تھی، جس کے ماضی کا ہر زخم ہرا ہو چکا تھا۔ درخانی اس کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑتے اس کے سینے میں منہ چھپائے بے آواز رو دی تھی۔ ماں باپ کی محبت کا خانہ اس کی زندگی میں خالی تھا اور تعمر خالی ہی رہنے والا تھا، مگر آج اس نے خود سے تہیہ کیا تھا کہ اگر خدا اسے ایک نامکمل اولاد سے نوازے گا تو اسے سینے سے لگا کر دنیا کی سرد و گرم سے بچائے گی، اپنے والدین کی طرح سے بھوکی دنیا کا نوالا ہرگز نہیں بننے دے گی۔ دید بیڈ پر جو فائل پڑی ہے وہ اٹھا کر دو مجھے۔ وہ صوفے پر بیٹھا مصروفیت بھرے انداز میں کاغذات کو جوڑ رہا تھا، ماتھے پر سلوٹے سمیٹے وہ سنجیدگی سے سارے ڈاکومنٹس کو ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ کل ہی وہ دیدم کا آئی ڈی کارڈ بنوا کر آیا تھا، تھوڑے دنوں تک باقی کے سب ڈاکومنٹس بھی اسے مل جانے تھے۔ وہ جلد از جلد اپنا سارا کام مکمل کرنا چاہتا تھا۔ میں کام کر رہی ہوں، پلیز آپ خود لے لیں۔ سنہری زلفوں کا جال چہرے پر پھیلائے وہ بڑی توجہ سے ہاتھوں کے ناخنوں پر نیل پینٹ لگا رہی تھی، اور پچھلے 1 ماہ سے اس کا یہی کام تھا۔ وہ فجر کے بعد نیل پینٹ لگاتی تھی اور ظہر کے وقت اتار دیتی تھی۔ داریان نے سر اٹھائے سے بغور دیکھا اور پھر اس کے ضروری کام کو، ہلکی بڑی بیئرڈ کو ہاتھ کی مدد سے سہلاتے اس نے بھرپور نگاہ اس دلربا پر ڈالی۔ گندمی رنگ کے خوبصورت پوشاک میں وہ دوپٹہ گلے میں ڈالے خود سے لاپرواہ سی بیٹھی داریان عباس خان کے دل کی دھڑکنیں منتشر کر گئی تھی۔ گہری سانس بھرتے اس نے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کی۔ وہ بھول گیا تھا فی الحال کہ وہ کیا کہنے والا تھا۔ دید میری جان، خود سے میرے پاس وہ فائل لے کر آ جاؤ، اگر میں آیا تو تمہاری ننھی سی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی، جسے محسوس کرتے وہ پاؤں کے ناخنوں تک سرخ پڑی۔ ہاتھوں میں موجود نیل پینٹ کا برش ایک پل کو لرزا تھا، اور پھر اس نے خشک لبوں کو تر کرتے جلدی سے نیل پینٹ کو بند کیا اور جلدی سے
हड़बड़ाहट में उठते वो फाइल उठाकर सोफे की जानिब भागी। ये सब कुछ मुकाबिल के डर से नहीं बल्कि उसके जुनून, उसकी शिद्दतों से बचने को किया था। ये ले फाइल। नीली खूबसूरत आंखें फैलाए वो जल्दी से बोली। थैंक्स माय लव। एक भरपूर निगाह इस पर डालते वो बोला और फाइल की बजाय उसकी कलाई को जकड़ते उसने झटके से अपनी सिमत खींचा, जिस पर वो हड़बड़ाकर चीखती हुई उसकी गोद में गिरी थी। दोनों हाथ मुकाबिल के चौड़े इस बुरहन्ना सीने पर जमाए वो उसकी गर्दन में सर छुपाए गहरी सांसें भरकर अपना अटका हुआ सांस बहाल कर रही थी। ये क्या कर रहे हैं आप? आंखें फैला वो मुश्किल से मिनमिनाई थी, क्योंकि दारियान अब्बास खान की गाड़ी ट्रैक से उतर चुकी थी। वो फाइल को भूले अब दीदम की जुल्फों के साए तले मदहोश हुआ पड़ा था। तुम क्यों हो? तुम इतनी दिलकश मेरी जान। उसके कानों में गंभीर सरगोशियां डेलते वो गिरफ्त दीदम के लरजते वजूद पर मजबूत कर गया था, जो आंखें मूंदे दारियान अब्बास खान की जान लेवा महक को अपने हवासों पर तारी होता महसूस कर रही थी। इस गुजरे अरसे में वो पहले से कई गुना ज्यादा बदल गई थी। दारियान ने उसे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। वो हर जगह उसके साए की तरह मौजूद रहता और उसकी मौजूदगी में हवेली का कोई भी फर्द चाह कर भी उससे बदतमीजी तो दूर आंख उठाकर उसे देखता तक नहीं था। आप भूल रहे हैं आप काम कर रहे थे। दीदम का सांस उखड़ रहा था, आंखों में गुलाबीपन समेटे वो नजरें झुकाकर बोली तो दारियान ने उसके गाल पर होंठ रखे। तुम्हारे पास होते हुए मुझे किसी भी किस्म का कोई भी काम याद नहीं रखना, जाने जहां। वो उसके हाथों को अपने गले का हार बनाते उसके चेहरे पर अपने भीगे लबों का लम्स बिखेर रहा था। दोनों की दिल की धड़कनें एक दूसरे की मौजूदगी में पूरी तरह से उथल पथल हुई थी। सांसों का बेहंगम साज माहौल को पुरफसू बना रहा था। दरवाजे पर जोरदार तरीके से दस्तक हुई थी। दीदम हड़बड़ा कर उससे दूर हुई, जिसकी आंखों में खुमार की सुर्खियां थीं। दीदम के उठते ही वो शर्ट उठाए पहनता कब से बजते दरवाजे की तरफ बढ़ा। दारियान। दरवाजे पर बारीना खानम उसकी माँ थी। मोरे क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? वो मुतफकराना सा पूछ बैठा। बारीना खानम ने दुपट्टा दुरुस्त करती दीदम को देखा। शाहजैन मलिक का बड़ा भाई और बाप बहुत सारे लोगों के साथ हवेली में आया है दीशान, और तुम्हारे बाबा भी वहीं हैं, तुम जल्दी चलो। इनके चेहरे पर खौफ बिखरा था। मोरे आप परेशान ना हो, मैं आता हूँ। इन्हें तसल्ली देते एकदम से बुढ़ा। दीदम ना समझी और घबराहट से देख रही थी। चले। दारियान ने हाथ उसकी जाने बढ़ाया, जिसने भाग कर जल्दी से उसका हाथ थामा, जिस पर वो मुस्कुराया कदम बाहर की जाने बढ़ाए। वो नीचे आया तो सामने ही पूरी हवेली एक अलग मैदान जंग बनी हुई थी। दीदम सहमी हुई सी इसके हाथ को और भी मजबूती से जकड़ते अब सवालिया नजरों से सबको देख रही थी। जहां एक सिमत दीजान अब्बास खान और बाकी सब हवेली वाले खड़े थे, तो दूसरी सिमत रऊफ मलिक और हुमायूं मलिक अपने ढेरों गार्ड्स के साथ उनके रूबरू खड़े थे। दारियान मलिक के साथ नीचे आती इस लड़की पर हुमायूं मलिक की नजरें ठटक कर थमी थी, तो वही रऊफ मलिक की बूढ़ी आंखों के सामने जैसे शाहजैन मलिक फिर से आ गया था। इन नीली आंखों के सिवा वो खुद ब खुद इन्हें अपने बेटे की परछाई दिखी थी। वो हाथ बेटे के शाने पर मजबूती से जमाए सहारे से दीदम की तरफ बढ़े, तो इनकी जुर्रत पर दी जान समेत हर किसी के चेहरे पर इस्तराब और नफरत घुली। अपना कदम वहीं रोक दो मलिक, वरना हम 2 मिनट में तुम्हें भी वहीं पहुंचा देगा जहां तुम्हारा बेटा को पहुंचाया। हमारा बेटा ने। दीजान गजबनाक तासुरात समेत भंकारी थी। वही दारियान ने संजीदगी से रऊफ मलिक के चेहरे पर बिखरे तकलीफ के असरात को देखा था। किसी की इतनी जरूरत नहीं जो मेरे बाबा जान को हाथ भी लगाए। बदबख्तो, अगर हिम्मत है तो छू कर दिखाओ मेरे बाबा जान को। अगर एक एक की बोटी बोटी ना की तो मेरा नाम भी हुमायूं मलिक नहीं। हुमायूं मलिक के बरसों पुराने जख्म फिर से उधड़े थे। वो लॉर्ड गांधी जान के सर पर ताने पूरी कुव्वत से लड़ता था। खबरदार जो किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया, वरना मैं इस बूढ़ी का सर यहीं खोल दूंगा। अब्बास खान और बाकी सब मर्द बिफर के हरकत में आए थे, जिस पर हुमायूं मलिक धाड़ा। दीदम दारियान की ओट में छुपी थी। बाकी की तमाम औरतें पीछे खड़ी खामोश तमाशाई बनी हुई थी। बहराम खान दादा दरक और जरक समेत हर कोई अब तक न समझी की कैफियत में सामने खड़े खानदान को देख रहा था, क्योंकि वो असल हकीकत से अब तक नावाकिफ थे। ए लड़के, हमारी पोती को हमारे हवाले कर। रऊफ मलिक मुठ्ठियां भींच कर दारियान पर गरजे थे, जो इनकी आंखों के सामने ही इनकी पोती को खुद से लगाए खड़ा था। दीदम अलग से खौफजदा हुई थी। वो समझने की कैफियत में नहीं थी, बस वो दारियान से दूर नहीं होना चाहती थी। हम बैठकर आराम से बात करते हैं प्लीज। आप लोग
اب ایک چپ کر تم جیسے بدبخت لوگوں سے کیا بیٹھ کر بات کرنی، جو اپنی سگی بیٹی کے نہیں ہو سکے وہ ہمارے کیا ہوں گے؟ دیدم کو بابا کے حوالے سے کر ہمایوں ملک نے گھوڑا چڑھاتے گھرا کر کہا۔ دی جان لب بھینچ کر ان دونوں کا نفرت سے گھورتی آگے بڑھی۔ بےغیرت ہم نہیں، بےغیرت تم اور تمہارا وہ نامراد بھائی تھا ہمایوں ملک، جس نے خان کی بیٹی کو ورگلا کر گھر سے بھگایا، چوری چھپے اس سے عشق لڑاتا رہا، اور اب تم لوگ پاک باز بن رہے ہو۔ دی جان کے برسوں پرانے زخم اب تک ہرے ہی تو تھے، جبھی تو دیدم بے قصور سزا بھگتتی آئی تھی۔ یہ عورت کبھی ڈائن کو دیکھا ہے بڑھیا؟ وہ بھی اپنی اولاد پر یقین کرتی ہے، مگر تو آج بھی اپنی بیٹی کو بد کردار کہہ رہی ہے۔ ارے بد کردار وہ نہیں تھی، وہ تو میرے بھائی کا دل اس معصوم پر آ گیا تھا۔ وہ تو جانتی تک نہیں تھی شاہزان ملک کو، مگر میرے بھائی کو اس حویلی تک رسائی دینے والے تیرے اپنے ہی ہیں۔ جانتی ہے تیری ہی بہو نے تیری بیٹی کا عاشق بنایا میرے بھائی، اسے مجبور کیا کہ وہ اسے یہاں سے زبردستی اغوا کر کے لے جائے، اور شاہزان ملک نے ایسا ہی کیا۔ ہمایوں ملک اپنا آپ کھوتے شیر جیسا دھاڑا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی لالیاں برس رہی تھی۔ وہ آج ہر بات ہر راز عیاں کر گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے عشق کے ایک ایک قدم ایک ایک لفظ سے واقف تھا۔ عباس خان کے قدم بری طرح سے لڑکھڑائے، آنکھوں کے سامنے اپنی معصوم بہن دیدارم کا چہرہ لہرایا تھا، جو روتی بلکتی انہیں اپنی ماں کو اپنے کردار کی صفائیاں دیتی رہی تھی۔ بے ساختہ ہی انہوں نے صوفے پر گرفت مضبوط کی تھی، ایسا ہی حال ان کے باقی کے بھائیوں کا بھی تھا۔ دیدارم تو مر کر بھی ان کے دلوں پر نقش تھی، وہ چاہ کر بھی اپنی لاڈلی بہن کو بھول نہیں سکے تھے۔ آج کا یہ انکشاف ان کے وجود کو منجمد کر کے رکھ گیا تھا، ہر کوئی درد و الم کی کیفیت میں تھا۔ وہی داریان کی آنکھوں میں لہو سا اترا، وہ تو سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ اس کے اپنے ہی اس کی دیدہ کے کردار کو برباد کر گئے تھے، اس کی پاکیزگی پر بہتان لگاتے رہے تھے۔ کون ہے وہ عورت ہمایوں ملک، مجھے بتاؤ، داریان عباس خان سرد پتھریلے لہجے میں بولا، جس پر ہمایوں ملک استہزائیہ ہنسا۔ وہ کوئی اور نہیں عباس خان، تیری معشوقہ، تیرے چھوٹے بھائی کی بیوی نازیہ خانم ہے، جس نے تیری بے وفائی کا بدلہ تجھ سے تیری بہن کا دور کر کے لیا۔ ہمایوں ملک ان سب کے کرب سے بھرے چہروں کو دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے چلایا تھا۔ جو اذیت وہ برسوں سے سہتا آیا تھا، آج وہی اذیت وہ ان سبھی بے حس لوگوں کے چہروں پر دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیسے وہ لوگ اپنی بیٹی کی پاکیزگی پر داغ لگانے والی عورت کو سزا دیں گے۔ دی جان دھڑم سے لڑکھڑا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ سالوں سے جو دوپٹہ آج تک ان کے سر سے نہیں اترا تھا، وہ آج ان کے سر سے اتر گیا تھا۔ ان کا اد مرا لاغر وجود یہ بتانے کو کافی تھا کہ وہ اصل میں آج لٹ گئی تھی۔ اپنی پاک باز بیٹی کے کردار کو سالوں سے وہ خود ہی داغدار کرتی آئی تھی، اب وہی سیاہی پلٹ کر قسمت ان کے منہ پر مل دی تھی۔ بارینہ خانم، گلبہار خان، بختاور خان، نیلوفر خانم اور عشابہ خانم سمیت ہر کوئی نازیہ خانم کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، جس کا روتا لرزتا وجود جھکا سر یہ بتانے کو کافی تھا کہ یہ بساط انہی کی بچھائی گئی تھی۔ سفیان خان سے اسپاٹ چہرے سمیت ان کی جانب بڑھے۔ نازیہ، کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، دیدارم کی بربادی کے پیچھے تمہارا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ بری طرح ہانپ رہے تھے۔ عباس خان نفرت بھری نگاہوں سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے، جسے وہ کئی سال پہلے اسی لیے دھتکار چکے تھے کیونکہ وہ عورت ان کی دیدارم کو ناپسند کرتی تھی۔ انہیں کیا علم تھا کہ وہ عورت ان کی دیدہ کی نفرت میں اس قدر گر جائے گی کہ اس کا سب کچھ تباہ کر دے گی۔ نازیہ خانم کو دیکھتے بہرام خانزادہ کو گل بخت خان کی یاد آئی تھی۔ وہ بھی تو اپنی ماں جیسی تھی، ظالم، صفاق، نفرتوں سے بھری۔ شاید اسی لیے خدا نے اس کے دل میں اس کی پہلی بیوی کی محبت نہیں ڈالی تھی۔ وہ سر جھٹک کر رخ موڑنے لگا، جب نظریں پتھرائی سی کھڑی گلبہار خان پر گئی۔ پچھلے 1 ماہ سے ان دونوں کا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ دونوں اپنے اپنے گلٹ میں جی رہے تھے، ایک دوسرے سے دور مگر ایک دوسرے سے جڑ کر۔ نازیہ، سفیان خان کی آواز پر تاثر سے آ رہی ہوتے پھٹ پڑی۔ گلبہار نے ڈر کر بخت کے سینے میں منہ چھپایا تھا، وہ بہن کے بعد ماں کا ایسا روپ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ درخت جبڑے بھینچ کر خاموش لب سیے بخت کو دیکھ رہا تھا، جو ایسی کنڈیشن میں مسلسل رو رہی تھی۔ نازیہ خانم سر جھکائے اپنے دونوں ہاتھ معافی کی صورت جوڑ گئی تھی، اور ان کا یہ عمل سب کو سب کچھ سمجھانے کے لیے کافی تھا۔ سفیان خان لڑکھڑا کر پیچھے ہوئے چہرے پر دنیا بھر کا غم آن سمٹا تھا۔ اس عورت کے انہوں نے ہر خوشی دی تھی، وہی ان کا گھر تباہ کر گئی تھی۔
وہ خود پر ضبط کرتے آگے بڑھے اور اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ نازیہ خانم تھپڑ کی شدت نہ سہتے ہوئے لڑکھڑا کر پیچھے کو گری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بفر کر آگے بڑھتے، بہرام اور زرق نے آگے بڑھتے انہیں بمشکل سے سنبھالا تھا۔ بدبخت عورت، کیا بگاڑا تھا میری معصوم بہن نے تیرا؟ وہ تو پھول سے بھی زیادہ نازک تھی، تو نے اسے چھین لیا ہم سے، میری محبت کا یہ تھیلا دیا تو نے۔ وہ اب روتے جا رہے تھے، ان کا وجود اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو حویلی کا ہر بڑا ہو گیا تھا۔ سب کی نظریں شرم سے جھک گئی تھی، کیونکہ اب سب کے لیے سوائے شرمندگی کے کچھ باقی نہیں تھا۔ تم سب اپنا سوگ بناؤ، میری پوتی میرے حوالے کرو۔ رؤف ملک صفاقیت سے کیسے آگے بڑھے تھے۔ دیدم سر نفی میں ہلاتے داریان کی اوٹ میں چھپی۔ میری بیوی ہے دید، آپ اسے یہاں سے میری موت کے بعد ہی لے جا سکتے ہیں۔ داریان اسپاٹ لہجے میں کہتے تھے، مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ کوئی بڑی بات نہیں خان، مرنے مارنے میں ہم لوگ ماہر ہیں، رؤف ملک اسپاٹ چہرے میں بولے تھے۔ جس کے جواب میں داریان عباس خان نے تن دیا، مسکراہٹ اچھالتے قدم ان کی تمت بڑھائے۔ تو پھر چلائیں گولی، یہ خان کا بچہ اپنی عزت کے لیے مرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ داریان کے سنجیدگی سے کہنے پر رؤف ملک نے ٹریگر دبایا تھا۔ فضا میں ایک دم سے ٹھاک کی آواز گونجی، جس کے ساتھ ہی ہر کسی کی سانسیں بری طرح سے خوف سے رکی۔ دید، داریان اپنے سامنے ڈھال کی صورت میں کھڑی دیدم کے لڑکھڑا کر زمین بوس ہوتے وجود کو دیکھتا دھاڑا تھا، جس کا پورا وجود خون سے تر ہوتا چلا گیا تھا۔ رؤف ملک اور ہمایوں ملک نے خوفزدہ سا ہوتے دیدم کے بے جان خون سے لت پت وجود کو دیکھا تھا۔ دید، آنکھیں کھولو، داریان پاگلوں کی طرح اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے سے پکار رہا تھا۔ پورا چہرہ کسی سیاہی کی مانند تاریک پڑ گیا تھا، ایسے جیسے جسم سے جان جدا ہو رہی ہو۔ باقی سب کی حالت بھی اس سے الگ نہیں تھی۔ زرق بھاگ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، تیزی سے اس کی پلس چیک کی، جو کہ سست روی سے چل رہی تھی۔ داریان، اسے ہاسپٹل لے چلو، دیدم کی سانسیں سلو ہو رہی ہیں۔ زرق کے تیزی سے کہنے پر اس نے حواس باختگی کی کیفیت میں سر ہلاتے دیدم کے وجود کو باہوں میں اٹھایا تھا۔ آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی، جن کو چھپکتے ہوئے ایک نگاہ دیدم پر ڈالتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ رؤف ملک اور ہمایوں ملک بھی بھاگے بھاگے اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھے اور داریان کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑیاں دوڑا دی۔ دی جان عباس خان نے ڈھال قدموں سمیت مڑے تو نظریں دی جان کے بے ہوش وجود پر پڑی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے بے ہوش تھی اور کوئی بھی انہیں دیکھ نہیں سکا تھا۔ بہرام اور زرق ایک ساتھ ان کی جانب بڑھے، انہیں سہارے سے اٹھاتے۔ اب کی درک اور سفیان خانزادہ کو چھوڑ کر حویلی کا ہر مرد ہی دی جان کے ساتھ ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوا تھا۔ تم ایک ہی دھوکے باز مکار عورت ہو نازیہ، اسی لیے تمہاری بیٹی بھی تم پر گئی۔ جیسے تم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی میرے ہی اپنوں کے خلاف جال بنتی رہی، ویسے ہی وہ بھی بہرام کے نکاح میں ہوتے ہوئے زرق خانزادہ سے یک طرفہ عشق لڑاتی رہی۔ میری نسل برباد کرتی رہی تم، اور میں تم پر اپنی جان وارتا رہا۔ دھندلائی نظروں سے نازیہ خانم کے جھکے سر کو دیکھتے وہ طیش و علم میں گرجے تھے۔ بخت اور گلبہار پہلی بار اپنے بابا کو اس قدر ٹوٹا بکھرا دیکھ رہی تھی۔ وہ خود بھی تو اپنی ماں کے اس روپ سے ٹوٹ چکی تھی، دونوں کے سر جھکے اور آنکھیں آنسوں سے تر تھیں۔ میں سفیان خان تمہیں اپنی پوری ہوش و حواس میں۔ ان کے الفاظ پر حویلی کی ہر عورت نے ڈر کے مارے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بابا نہیں، بابا، ام ہاتھ جوڑتا ہے، ایسا مت کریں۔ گلبہار خان باپ کے پاؤں سے لپٹ گئی تھی۔ وہ معصوم اتنا سب کچھ ایک ساتھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ جھیل سی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہ اپنی ماں کے لیے باپ کے سامنے جھکی رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ نازیہ خانم نے کرب بھری نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ وہ کیسے ان کے لیے باپ کے سامنے جھکی ان کا کلیجہ چیر گئی تھی۔ سفیان خان نے لرزتے لبوں اور بھیگی آنکھوں سے اپنی لاڈلی کو دیکھا تھا۔ آنکھیں موندتے وہ گہری سانس بھرتے، اپنی کپکپاتا وہ ہاتھ اس کے سر پر رکھتے، اسے شانوں سے جکڑتے اپنے سینے سے لگا گئے تھے۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، مگر اپنی گلبہار کا رونا، اس کا یوں گڑ گڑانا انہیں قطعی قبول نہیں تھا۔ گلبہار خان ان کو ساتھ لیے ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بارینہ خانم، نیلوفر خانم اور رشابہ خانم تینوں ہی نازیہ خانم پر تعصب بھری نگاہ ڈالتی اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی تھی۔ درخت خانزادہ بخت کو ہمیں اپنے سینے سے لگاتا وہاں سے لے جا چکا تھا، جو آج کی کنڈیشن میں مسلسل رو رو کر اسے پریشان کر رہی تھی۔ نازیہ خانم گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھی اپنے آپ کا موازنہ کر رہی تھی۔ ایک حسد نے اسے کیا سے کیا بنا دیا اور ایک بساط نے اسے پوری حویلی کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے لب بھیج گئی۔ اتنے سالوں سے جو دل پر بوجھ تھا وہ اب بڑھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دم پہلے سے زیادہ شدت سے گھٹتا چلا گیا تھا۔ اور آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔